आदाब के साथ एक और मंजिल की जानिब कदम बढ़ाते सलमान हसन आपके रूबरू हाजिर है। और अगर मैं किसी महफिल में हाजिर हो जाऊं तो न जाने क्यों लोग ताज्जुब का इजहार करते हुए मुझसे पूछते हैं कि क्या अब वाकई जंगें पानी पर होंगी। लेकिन तारीख का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते मैं जानता हूं कि एक नहीं हजारों जंगों की वजह सिर्फ और सिर्फ पानी ही थी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी माहिर इंसानियात और माहिर बशरियात इंसान का इर्तका बताते हुए ये भी बताते हैं कि पानी और खुराक के बेहतरीन और आसान जखीरे के लिए इंसान ही नहीं जानवरों में भी तसादुम होते रहे हैं और शायद होते रहें। लेकिन इंसान के मामले में गौर तलब तब्दीली हुई है। इब्तदाई वक्त में जहां बुनियादी सहूलतें सिर्फ खुराक, पानी और तहफ़्फ़ुज़ ही तरजीह होता था, वहां इंसान ने आबाद होना शुरू किया। जिस तरह मुहावरे तब्दील हुए हैं कि पहले चिराग तले अंधेरा होता था, अब बल्ब के ऊपर होता है, बिल्कुल इसी तरह मामला उलट हो चुका। पहले लोग आबाद हो जाते हैं और फिर ख्याल आता है कि अब पानी कहां से आएगा, क्योंकि बादल भी तो रोज नहीं बरसते। इस रिपोर्ट के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आसमान से बूंद बूंद बरसना, पत्थरों पर दरिया बनकर रेंगना या जमीन के अंदर परतों में छुपकर बैठना, ये तीन ही जराए पानी के हुसूल के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। माहौलियाती और जोग्राफियाई महल वकूअ के बाइस पाकिस्तान के पास पानी के हुसूल के ये तीनों जराए मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद देही और शहरी इलाकों में साफ पीने के पानी, घरेलू और सनती इस्तेमाल के साथ साथ ज़राअत के लिए भी अक्सर किल्लत का सामना ही रहता है। हालिया गैर सरकारी और बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों की जानिब हिजरत, नाक़िस मनसूबाबंदी और मुस्तकिल हिकमत अमली न होने के बाइस पाकिस्तान के तमाम शहर इस वक्त या तो पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं या फिर शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। तकनीकी लिहाज से पानी के निजाम को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, पहला बल्क यानी जखीरा और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन यानी तरसील। कोई हैरत नहीं कि दोनों की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। शहरों का फैलाव उफ़क़ी तौर पर होने के बाइस पानी की तरसील भी इंतहाई मुश्किल है, जबकि गुंजान आबादी के बाइस पुराना निजाम भी हर वक्त या बर वक्त पानी फराहम करने से कासिर नजर आता है। इंतजामी तौर पर मुकामी हुकूमतों का निजाम कायम होने के बाद फैसला किया गया था कि पानी की तरसील का निजाम शहरी या जिला हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, मगर इंतजामी तौर पर यह इख्तियार मुकम्मल तौर पर कहीं नहीं देखा गया। एक जायजे के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में एक भी ऐसा नहीं जिसपे तरसीली निजाम के जराए साफ पीने का पानी आलमी मेयार के मुताबिक फराहम किया जाता हो। माहिरीन के मुताबिक पानी के मामले में दुरुस्त तशखीस के बजाय सिर्फ आर्जी हल ढूंढा जाता है, जो चंद सालों बाद फिर ज्यादा संगीन मर्ज हो जाता है। यूं ही तो डॉक्टर नहीं कहते कि किसी मर्ज की तशखीस आधा इलाज है। क्यों 63 साल गुजर जाने के बावजूद हम बुनियादी सहूलतों का मामला ही हल नहीं कर सके या हल नहीं करना चाहते? कम से कम मंजिल की जानिब बढ़ने से पहले हमें फैसला कर लेना चाहिए कि हम हल नहीं कर सकते या करना ही नहीं चाहते। इकबाल की शाइन की तरह पानी के मामले पर निगाहें जमाने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सिटी नाज़िम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल। क्या वाकई पानी का मसला है या मामला कुछ और है? देखिए, हमारी प्रायोरिटीज और हमारी इंटेंशन और हमारी प्लानिंग जो है वो हमने हर चीज जो है वो अल्लाह की नेमत समझकर उसको जो है वो बस कबूल किया हुआ है। और हमने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ प्रोविंस और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हमने उस पर कुछ अपनी कोशिशें नहीं की हैं, उस पर कुछ नहीं किया है सारा सल्ला। बारिश हो जाती है तो पानी आ जाता है, बारिश नहीं होती है तो जो है वो कहत पड़ने लगता है। जो पानी है उसको जो है वो कभी प्रिजर्व नहीं करेंगे, उसको जो है वो कभी कोई ऐसी कैंपेन, कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि जहां पर पानी को जो है वो कम मकदार में इस्तेमाल किया जाए। तो पानी की कमी कोई भी चीज दुनिया में किसी भी एक हमेशा अनलिमिटेड टाइम के लिए अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। हर चीज को आपको जो है प्रिजर्व करना पड़ता है, उसके बाद उसको जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि एट दिस मोमेंट तो पानी है, एट मोमेंट आपको हमारी मैनेजमेंट सही नहीं है उस पानी को इस्तेमाल करने की, जिसकी वजह से आपको किल्लत नजर आती है। हाँ, फ्यूचर में डेफिनेटली पानी की कमी होगी, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, पानी कम है और कंडीशन है।
اس کے لیے لوگ اب کوئی عام سی ڈیبیٹ ہے، اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو ڈیمز بنانے ہیں، آپ کو ریزروائرز بنانے ہیں، آپ کو ڈیسیلینیشن کرنا ہے، آپ کو اپنے سمندر کے پانی کو جو ہے وہ ری یوز کرنا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جب مقامی حکومتوں کا نظام متعارف کرایا گیا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ پانی جو پرووائڈ کیا جائے گا یعنی کہ گورنمنٹ کے ہی تحت آئے گا، یہ تو ہے اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری ہے۔ تو اسٹیٹ اس قابل کر لے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے پاس پانی لے جا کر پہنچا دے اور اس کے بعد پھر اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کا کام ہو، تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اسٹیٹ کی، یہ ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری ہے، لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ ان ڈسٹرکٹس کو اتنے اختیارات اور اختیارات کے ساتھ پیسے دیے جائیں، اتنے فنڈز دیے جائیں اور اس فنڈز کی ایلوکیشن کی جائے کہ وہ ڈسٹرکٹ اپنے ڈسٹرکٹس میں پانی کا بندوبست کریں، لیکن وہاں مسئلہ پھر اثر و رسوخ کا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اضلاع متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ سب کچھ اگین وہ بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ہاف ہارٹیڈلی جو ہے وہ تمام چیزوں کو ڈیوالو کیا، آپ نے آ کر جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ اناؤنس کر دیا کہ یہ چیزیں جو ان کی ذمہ داری ہیں۔ بھائی ان کی ذمہ داری آپ نے وہ لوازمات ہی نہیں دیے، آپ نے فرض کریں کہ آپ کہہ دیں کہ یہ گاڑی جو ہے وہ سلمان چلائیں گے، آپ سلمان کو اگر آپ چابی نہ دیں گاڑی کی، اس گاڑی میں پیٹرول ڈال کے نہ دیں، تو اگر بہت اچھی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو گاڑی تو نہیں چلے گی اپنی جگہ، ریسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی۔ تو اسی طرح سے اچھے ڈاکومنٹس بنا لینا، اچھا آئین بنا لینا، اچھی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنا لینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ اس کا وہیکل پرووائڈ کریں نا، اس کا پریکٹیکل سولوشن پرووائڈ کریں۔ پریکٹیکل سولوشن یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ کو ڈیوالو کر کے چیزوں کو، اس کو اتھارٹی دیں، اس کو ریسپانسبلٹی دیں، اس کو ریسورسز دیں۔ آپ فنڈنگ جو آپ کرتے ہیں، آپ ایک پورشن جو ہے ان ڈسٹرکٹس کو اس پہ آئین میں لکھ دیں کہ جی جو پیسہ نکل رہا ہے یہاں سے اتنا پیسہ ان کے اس فلاں ڈسٹرکٹس میں جائے گا یا اس صوبے میں جائے گا، ساری چیزیں، اور وفاق کے پاس اتنا جائے گا، اور پھر وفاق جو ہے وہ مدد کرے اس جگہوں کو ایسی پوزیشن پہ لانے کے لیے کہ جہاں سے وہ تمام اضلاع ان بیسک فیسلٹیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کام ادا کریں۔ اچھا، جب آپ نے کام سٹارٹ کیا تو سب سے اہم جو بات آپ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ماسٹر پلان کم از کم کراچی کا جو ہے وہ نہیں ہے، دیگر شہروں کی تو ہم بات نہ کریں۔ اگر آپ کا یو سی ناظم اس بات کا ذمہ دار ہو کہ وہ اس کے پاس یہ بجلی کے پیسے کلیکٹ ہو کر جا رہے ہوں، اس کے پاس یہ پانی کے پیسے کلیکٹ ہو کر جا رہے ہوں اور وہ آگے پھر دے رہا ہو سب کا شیئر، اور کچھ پیسے اس کے پاس بھی جو ہے بچ رہے ہوں، تو ایک یو سی ناظم کے گریبان پہ جو ہے وہ ایک عام آدمی کا ہاتھ گھر والے کا جا سکتا ہے کہ وہ کہے گا کہ بھائی ہمارے پاس تو پانی ہی نہیں آ رہا، آپ یہ بل لینے کیسے؟ آج اگر آپ یو سی ناظم کے پاس چلے جاؤ تو اس کے انڈر میں ہی نہیں ہے پانی یا بجلی اس کے انڈر میں نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے نا، آپ کیا کر رہے ہیں آج کیا آپ واٹر بورڈ جو ہے وہی اگر صوبائی حکومت کے انڈر نہیں ہے یا اس سے زیادہ انڈر میں ہے، میرا مطلب ہے مقامی حکومت کے انڈر نہیں ہے، تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، واٹر بورڈ تو چلے ایک ادارہ ہو گیا کراچی کی بات، لیکن ابھی تو ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ واٹر بورڈ تو کراچی میں زمان کہیں تو اور تو کہیں بورڈ ہی نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں۔ کراچی میں بھی کیا ہے، جو واٹر بورڈ ہے اس کا ایم ڈی پروونشل گورنمنٹ سے آتا ہے، اس کے جو ہے وہ فائنانس کا آدمی پروونشل گورنمنٹ سے آتا ہے، اس کی ساری چیز، پھر اس میں تمام پرمیشنز، ایشوز، ساری چیزیں، یہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ سے بھیج کر اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں لینی پڑتی۔ آپ نے دنیا گھومی ہے، کوئی آپ کو ایسی مثال ملتی ہے کہ واٹر بورڈ کی بجلی ہی کاٹ دی جائے؟ نہیں، مجھے تو بہت ساری چیزوں میں کوئی بھی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ بہت ساری چیزوں میں ہم جو ہے وہ یونیک ہیں، ہم جو فخر سے کہتے ہیں نا کہ ہم جو بالکل منفرد قوم ہے، واقعی ہم بڑے منفرد قوم ہیں۔ دنیا میں کوئی مثال ملتی ہے کہ 62 سالوں کی آزادی کے بعد آپ اپنے ریونیو انجن جو کہ پاکستان کی بیک بون ہو اکانومی کی، اس کا آپ پہلا ماسٹر پلان ہی نہ بنائیں؟ آپ اگر کسی کو میں جا کر بتاتا تھا تو لوگ جو ہے وہ 2 لمحے کے لیے جو ہے وہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ بند نہیں ہوتی تھی، وہ بالکل کہ میں شاید مذاق کر رہا ہوں، لیکن یہ آپ سمجھ سکتے ہیں انہوں نے اتنا لڑ جھگڑ کر اتنا خون بہا کر شاید آزادی حاصل نہ کی ہو نا، یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے۔ نہیں، خون بہا کر آزادی کہاں حاصل؟ آزاد ہو گئے ہم لوگ، میں نہیں سمجھتا ہم آزاد ہو گئے۔ آج بھی یہ فلاں کا ایریا ہے، یہ فلاں کا ایریا ہے، یہ فلاں کا ایریا ہے، ایس ایس پی جب اپوائنٹ ہو کر جاتا ہے، پولیس اس کے بعد اپنے آفس میں جاتا ہے۔ ہم مذاق کر رہے ہیں، ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم کسی نام کی آزادی ہم نے 14 اگست کو حاصل کر لی ہے۔ ایک انسان کو انسانی حقوق، ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، اگر ہم موضوع کی طرف آئیں کہ بجلی کاٹنے کی جب بات ہوئی تو یہ جو یعنی کہ سسٹم ہے یہ کس کے انڈر میں آتا ہے؟ فلٹر پلانٹ کی بجلی کاٹ دینا یا واٹر بورڈ کی بجلی کاٹ دینا؟ یہ دیکھیں، اس میں بجلی کاٹنے والوں کو میں ڈیفینیٹلی میں قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، اس لیے کہ ان کی پیمنٹس نہیں کی ہوں گی تو انہوں نے بجلی کاٹ دی ہوگی لازمی۔ لیکن اب ان کی پیمنٹس کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ پانی تو لوگ جو ہے وہ خدا کی نعمت سمجھ کر پیتے ہیں،
پانی تو سمجھتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پانی بھیجا ہے گلیشیئر سے ہمارے لیے, ہم اس کے پیسے نہیں دیں گے. پانی جو آ رہا ہے یہ 200 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے پانی. اس کو جو پمپ کرنے, جو پمپنگ اسٹیشن جو چلتے ہیں, اس کو پمپ کر کے جو کراچی تک جو پانی پہنچتا ہے, اس کی بجلی کا بل ہی جو ہے وہ سال میں 1.5 ارب روپے کا جو ہے وہ اس کی کاسٹ ہے پمپنگ اسٹیشن کی. اور اس کی جو ہے وہ اس کی ٹرانسمیشن میں اس کو جو ہے وہ لے ڈاؤن کرنے میں چھوٹے چھوٹے فلٹریشن وغیرہ ہوتی ہے. فلٹریشن یا نہیں, 300 ملین گیلن کا تو فلٹر پلانٹ ہے نا ہمارے پاس. ہاں بالکل چلتا ہے. اچھا بتائیں, آپ خود کیا پیتے ہیں؟ آپ ٹیپ واٹر پیتے ہیں یا پھر آپ منرل واٹر پیتے ہیں؟ جی میں دونوں پیتا ہوں, میں ٹیپ واٹر بھی پیتا ہوں اور میں جو ہے وہ منرل واٹر بھی پیتا ہوں. میں بالکل, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ جو حیثیت والے لوگ ہیں جو میرے پاس پیسے ہوتے ہیں تو میں جو ہے وہ یہ بھی پیتا ہوں, لیکن میں ٹیپ واٹر بھی پیتا ہوں, ایسی بات نہیں. عوام کے سوالات کے بغیر تو ہمارا پروگرام نامکمل ہے. سوال آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر آئی ایم عمر انور, مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ اتنا پانی ضائع ہو جاتا ہے, تو آپ کی گورنمنٹ نے کیا اسٹیپ لیا اس کو روکنے کے لیے؟ جہاں تک گورنمنٹ کے واٹر کی بات کروں میں آپ کو, 33% واٹر لاس تھا سارا یہ. اب یہ کم ہو کر جو ہے وہ 9 to 11% رہ گیا. کیسے ہوتا تھا واٹر لاس؟ پانی کی لائنیں تھیں وہ 20 سال پرانی ہو گئی تھیں, اس میں سے لیکیجز تھیں, لوگوں نے اس میں سے جو ہے وہ اس کو پنچر کر کے جو اس میں سے پانی لیتا تھا. وہ تمام مین ٹرنکس لائنیں جو ہے وہ ایک تو ریپیئر ہوئی ہیں. نمبر 2 یہ کہ جو مین لائنیں ڈلی ہیں, دیکھیں یہ 40 سالوں میں جو ہے وہ 1 یا 2 مین ٹرنکس ڈلی ہیں. ہمارے اس 4 سالہ دور میں 17 مین ٹرنکس ہم نے ڈالی ہیں. مین ٹرنکس ڈالنا, مین ٹرنکس میں آپ کو سمجھا دوں عام لفظوں میں, ایک تو ہوتا ہے گلیوں میں لائن جو ڈلتی ہے کہ پانی کی گلی میں لائن ڈال دی. ایک ہوتا ہے کہ 50 کلومیٹر دور سے پانی لے کر ان گلیوں تک لے کر آنا. اس لیے گلی میں تو پانی نہیں ہے, زمین کھود کر تو کسی گلی سے پانی نہیں نکل رہا. اس زمین اس گلی تک پانی لانا, وہ لانا جو 2-3 ہی ریزروائر ہیں آپ کے, وہاں سے پانی بلدیہ ٹاؤن لے کر جانا, آئیلینڈز میں لے کر جانا, اورنگی میں لے کر جانا, لیاری میں لے کر جانا, منظور کالونی میں لے کر جانا, وہ کام تھا جس میں جو ہے وہ یہ لیکیجز ہوتی تھی. ٹینکرز لے کر جاتے تھے, لائنیں توڑتے تھے, چیزیں کرتے تھے, تو اس میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اس میں بچت ہوئی ہے. ابھی بھی جو, اور پہلے تقریباً 9000 ٹینکرز جو ہے وہ اس شہر میں چلتے تھے, اب 2500 سے 2700 کی جو ہے وہ تعداد رہ گئی ہے. تو ان علاقوں میں, جن علاقوں کو میں نام دے رہا ہوں, یہ لوگ پہلے بیچارے زندہ تو تھے نا, پانی تو لیتے تھے, تو انہی ٹینکر سے پانی لیتے تھے. اب وہاں پر ان کی گلیوں میں پانی آ رہا ہے. اگر ان کی گلی میں پانی نہیں بھی آ پایا تو کم سے کم 2 گلی پیچھے پانی آ گیا ہے, تو وہ وہاں سے کسی ریزرو بھر کے لے آتے ہیں, چیزیں کر لیتے ہیں. تو یہ سسٹم سارا ہو گیا. لیکن ابھی بھی یہ آئیڈیل نہیں ہے, اس کو ابھی بھی مافیا کام کرتی ہے. ڈیفینیٹلی ہماری مین لائنوں کے اوپر ہائیڈرنٹس بنائے ہوئے, ہماری مین جو پانی کی ہائیڈرنٹس تو وہاں بنے نا جہاں سے وہ زمین کا پانی نکال کے لے کر آ رہا ہو کہیں پہ, یا کہیں سے اور پانی, وہ جو لائنیں عوام کے گھروں میں پانی کی لائنیں جا رہی, اسی لائن کے اوپر اس نے ہائیڈرنٹ بنا لی. وہاں سے جو لوگوں کے گھروں میں ویسے پانی جانا ہے وہ وہاں سے نکال کر جو ہے وہ چوری کر کے جو ہے وہ بیچ رہا ہے. اب وہ جب چوری کر کے بیچ رہا ہے تو اس کو یہ پرواہ نہیں کہ کتنی لیکیجز ہیں اس کے اندر, کتنا پانی وہ لے کر جا رہا ہے, کتنا پانی جو ہے وہ بہ رہا ہے سارا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ابھی بھی 9 to 11% جو ہے وہ ابھی بھی لیکیجز باقی رہ گئے جو ہم یہ کر پائیں. یہ تو ہو گیا کہ ہم پانی کی سٹوریج جو ہے وہ کیسے کریں, ذخیرہ کیسے کریں. لیکن جو پانی سپلائی ہوتا ہے وہ کس قابل ہے, کیا وہ پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ ٹیپ واٹر, ڈرنکنگ واٹر کی جو الگ الگ اصطلاح استعمال ہوتی ہے, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہم پینے کے پانی سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. منزل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 25 سال قبل چین میں عمومی طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر شنگھائی میں آپ ایک گلاس پینے کا پانی مانگیں تو آدھا گندا ہوگا. 25 سال میں انہوں نے تو یہ جملہ اپنے آپ سے ہٹا دیا, ہمیں نہ جانے کتنے برس لگیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سید مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال صاحب, اس سے پہلے کہ ہم گفتگو آگے بڑھائیں, پینے کے پانی کی ہم نے بات کی. پروین رحمان ڈائریکٹر ہیں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی, انہوں نے تھوڑا سا ہمیں ڈیفائن کیا ہے کہ ٹیپ واٹر اور ڈرنکنگ واٹر کس میں فرق ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. مختلف چیز تو بالکل نہیں ہوتی ہے ٹیپ واٹر یا ڈرنکنگ واٹر. ٹیپ واٹر ہی ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے. انفیکٹ ہمارے کراچی میں یا پاکستان میں آج کل ٹیپ واٹر کی کوالٹی خراب ہونے کی وجہ سے اب یہ ہے کہ ہمیں منرل واٹر خریدنا پڑتا ہے ڈرنکنگ واٹر کے لیے, جبکہ یہ بہت